अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम माला की एपिसोड 6 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। चलिए जी, एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद के एलीट स्टूडेंट्स अमूमन हाई स्कूल से इम्पोर्टेड ड्रग्स, मेथ, आइस, एक्सटॉसी और कैनाबिस पे लग जाते हैं। उनके वालिदैन उनकी इन आदात से अमूमन सिर्फ नज़र करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उनके स्कूल्स वैल्यूज़ के लिए वालिदैन से ताल्लुकात बना के वो फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह लाहौर में भी एलीट दो हिस्सों में तकसीम थी, एक शदीद मजहबी और दूसरे शदीद लिबरल। लेकिन यहाँ की एलीट में लिबरल ज़्यादा थे और उनके स्कूल्स भी वैसे ही थे जैसे इस्लामाबाद के। अलबत्ता लाहौर में एक बहुत बड़ा तबका दूसरे शहरों से आने वाली फैमिलीज़ का था, जो अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने बड़े शहर आए थे। उनकी अक्सरियत की गुज़िश्ता नस्ल ने लाहौर आते ही केवल कल्चर को अपना लिया था, क्योंकि वो अपने हिसाब एहसास कमतरी दूर करके लाहौरियों के रंग में रंगना चाहते थे। सो उन्होंने अपनी इक़्तिदार से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। उनकी वो गुज़िश्ता नस्ल अब बूढ़ी हो रही थी और नई आने वाली नस्ल उनसे कहीं ज़्यादा दीन से दूर थी। उस नई नस्ल की अक्सरियत अपने वालिदैन के गाँव, कस्बे या छोटे शहर का नाम लेने में शर्मिंदगी महसूस करती थी। लाहौर में दो ही तफरीहें थीं, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल, और नई नस्ल अब बस उन्हीं में पड़ी थी। एक और तबका स्टूडेंट का था, हॉस्टल्स में मुकीम स्टूडेंट्स का। उनमें से भी अक्सरियत लाहौर से बाहर छोटे शहरों की थी। जब ये शुरू शुरू में लाहौर आए थे तो लड़के बाजमात नमाज़ें पढ़ते थे, उनकी छोटी-छोटी दाढ़ियाँ होती थी और लड़कियाँ सर पे हिजाब होते होते थे। फिर उनमें से कुछ ही थे जो अपनी वैल्यूज़ पे कायम रहे। आहिस्ता-आहिस्ता नमाज़ें मसरूफ़ भी खो गईं, दाढ़ियाँ शेव हो गईं और हिजाब उतर गए। लाहौर में पढ़ने वाले स्टूडेंट में से तकरीबन 60% लड़के-लड़कियाँ फाइनल ईयर तक पहुँचने से पहले ही सिगरेट और ड्रग्स पे लग जाते थे, और उनके छोटे शहरों में उनके माँ-बाप उस अमर से वाकिफ़ होते थे। वो हर माह अपने बच्चे को हॉस्टल के अखराजात के लिए पैसे भेजते थे, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स पे खर्च हो जाता था। लाहौर आने वाले तमाम स्टूडेंट अपनी तालीम मुकम्मल नहीं करते थे। ड्रग्स पे लगने वाले अक्सर स्टूडेंट दरमियान में ही अपनी तालीम का सिलसिला तोड़ देते थे, मगर बहुत से स्टूडेंट नशे की लत के बावजूद तालीम मुकम्मल कर लेते थे। ऐसे में वो तमाम ग्रेजुएट, चाहे वो ड्रग्स करते हों, चाहे ना करते हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे वो लिबरल हों, क्योंकि पैसा कमाने के वक्त उन सब का एक सा ही हाल होता था। किस्मत और वक्त सबसे ज़्यादा चलता है, और फिर बात मेहनत और काबिलियत की आती है। कुछ ग्रेजुएट्स को नौकरी मिल जाती है और कुछ कहीं से पैसे जोड़ के कारोबार शुरू कर लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका बेरोज़गार नौजवानों का है, जिनको काम नहीं मिलता। कुछ ने पढ़ाई मुकम्मल की थी और कुछ ने दरमियान में छोड़ दी। वो नौकरी करने की अहलियत नहीं रखते और कारोबार करने के लिए उनके पास अगर सरमाया है तो जगह नहीं। ये नौजवान निकम्मे या सुस्त नहीं हुए होते, उनके पास बस इतने वसाइल नहीं होते कि ये अपना काम को तरक्की दें। उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं और उन्होंने अपना छोटा-मोटा काम शुरू भी कर रखा होता है। कोई ऑनलाइन जॉब करता है तो कोई ऑनलाइन बिजनेस। इन सब का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास काम करने के लिए जगह नहीं होती। घर में काम करने से सुस्ती का शिकार रहते हैं, मगर ऑफिस बनाने का सरमाया ये नहीं होता। ऐसे में वो अपने काम को तरक्की कैसे दें? ऐसे लोगों के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक में को-वर्किंग स्पेसेस बनाई जाती हैं, जहाँ वो किराए पे ऑफिस फ्लोर, सिंगल ऑफिस या एक सिंगल डेस्क भी ले सकते हैं और वहाँ सुकून से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चंद बरस पहले मुतारिफ हुआ था, और जैसे-जैसे ऑनलाइन काम बढ़ता जा रहा था, ये कॉन्सेप्ट तरक्की करता जा रहा था। वो भी उस वक़्त ऐसे ही एक को-वर्किंग स्पेस की तरफ जा रही थी, जिसकी क्लास फेलो आसिम ने बताई थी। अलबत्ता रास्ता आसान ना था। दरमियान में किसी मज़हबी जमात का जुलूस था और रोड ब्लॉक थी। थोड़ी देर बाद कार रुक गई, और जब चंद लम्हे के लिए आगे नहीं बढ़ी, तो कशमाला ने झुंझला के कैफ को देखा। किसी दूसरे रास्ते से ले जाओ, मुझे वक्त पे वहां पहुंचना है। थोड़ी सी ताखीर इस काबिल नहीं होती कि इंसान अपना मूड खराब करे। कशमाला बीबी, 10 मिनट ऊपर लग जाए लेकिन रास्ता खुल जाएगा। वो बेनियाजी से बोला। उसके अंदाज में हमेशा कुछ होता था, जैसे वो किसी से नहीं डरता, इस बात से भी नहीं कि वो उसकी बेतकल्फी का बुरा मान जाएगी, और ना जाने क्यों वो बुरा नहीं मानती थी। कैफ का अंदाज कभी भी गुस्सा दिलाने वाला नहीं होता था। और हाँ, मैंने किसी सीसीटीवी के लिए कैल
کہلوا دیا ہے۔ ہم آج مبین منزل کے تمام داخلی دروازے پہ کیمرے لگوا رہے ہیں۔ ہاں وہ تو لگوانے تھے، لیکن خیریت کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ چونکی، کیا ہم کچھ ہونے کا انتظار کریں گے؟ میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی، یہ میری جاب ہے، وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج اس کا انداز قدرے مختلف تھا، جیسے وہ خود سے بہت کچھ طے کیے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار ابھی تک رش میں پھنسی ہوئی تھی، دھوپ بھی تیز ہونے لگی تھی، اے سی کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی۔ تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے؟ باہر دیکھتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا۔ وہ چونکا، چہرے کی سنجیدگی لکیریں قدرے نرم پڑی، گہری سانس اندر کھینچ کے خارج کی۔ شاید میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایک نقطے پہ ذہن سٹک ہو گیا۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اور جو دنیا کے لیے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لیے دل نہیں مانتا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھوں کی پشت کو دیکھا، پھر سٹیئرنگ پہ جمے اس کے ہاتھوں کو۔ یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ تھا، لیکن صرف اس کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ یہ آج تک ناکام تھا، اسے افسوس ہوا۔ بتاؤ کہاں پھنسے ہو؟ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ کیف چند لمحے خاموش رہا۔ بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ وہ ونڈ اسکرین کے پار سڑک کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سوال کا پس سے منظر نہیں سمجھ پائی، لیکن اسے جواب دینا تھا، کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، ہر رنگ بات کرتا ہے۔ ایک بچہ وائپر لیے آیا اور جلدی جلدی کار کی ونڈ اسکرین پہ سرف والا پانی اسپرے کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ منع کر دیں، آپ کا فیوریٹ رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ جواب جتنی جلدی آیا وہ چونکا۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس نے بدقت گردن پوری موڑ کے کشمالہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تعجب تھا، جیسے اس سے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ سرخ کیوں؟ کیف نے لہجے کو عام سا بنایا، اور البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ بچہ اب دوسری جانب سے آ کے ونڈ اسکرین کا بقایا حصہ صاف کر رہا تھا۔ اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ؟ وہ سانس روک کے سن رہا تھا۔ سرخ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو، یہ رنگ توجہ کھینچتا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ کا جگہ کسی رنگ کا ہوتا ہے تو یاد نہ ہو رہتا۔ ریڈ شوز والی لڑکی کے جوتے سیاہ ہوتے تو بھول جاتے، لیکن ان کی رنگت کی سرخی نے انہیں یاد رکھوایا۔ سرخ خون کا رنگ ہے، اور آگ کا بھی۔ یہ لباس یا میک اپ میں ہو تو بتاتا ہے کہ اس کو کسی خاص موقع کی وجہ سے پہنا گیا ہے۔ جب آپ سرخ پہنتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹریفک کا رستہ کھل گیا۔ کیف نے شیشہ نیچے کر کے بچے کو 100 روپے کا نوٹ پکڑایا اور کار سیز روی سے آگے بڑھا دی۔ مگر بہت سے لوگ سرخ سے غیر آرامدہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرخ ٹو مچ ہے، جسٹ ٹو مچ۔ اس کی آواز میں تلخی تھی، چبھن تھی۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز ٹو مچ ہوتی ہے۔ لوگوں کے سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہیے۔ لیکن تمہارے بزنس پلان کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، بزنس کے لیے نہیں پوچھ رہا تھا، کسی کو کچھ گفٹ کرنا تھا۔ رنگ ڈسائیڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ اب وہ عام لاؤبالی سا سے کیف کا لہجہ بن گیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ سچ نہیں کہہ رہا، لیکن کشمالہ ایسی باتیں نہیں کر دیتی تھی۔ اسے کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ عاصم کے آفس میں داخل ہوئے۔ وہ دبلا پتلا سا پشتہ قد نوجوان تھا، گلاسز لگاتا کشمالہ کو دیکھ کے گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر کیف کو دیکھ کے ٹھٹکا، آنکھوں میں نہ سمجھی بھرا سوال اترا۔ کیف اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے کھڑکی طرف آیا، باہر جھانکا۔ سڑک چند فلورز نیچے تھی، پھر باتھ روم تک گیا، دروازہ کھول کے اندر دیکھا، پھر دروازہ بند کیا اور کشمالہ کی طرف بڑھا۔ آپ بیٹھیں، میں باہر ہوں، سنجیدگی سے کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کشمالہ۔ عاصم حیرت سے ہنسا۔ تم نے باڈی گارڈ رکھ لیا ہے؟ اف کیف، اس نے قبل کے کشمالہ معذرتی انداز میں کچھ کہتی۔ کیف دروازے سے واپس آیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر گردن نیچے کر کے عاصم کو گھورا۔ جی، رکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عاصم کی مسکراہٹ سمٹ گئی، نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، نو پرابلم۔ ہاؤ آر یو؟ کشمالہ۔ کیف اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، میرا کزن آنے والا ہوگا، تم نے اس کو اپنا بہترین کارنر آفس دکھانا ہے، ڈسکاؤنٹ بھی اور پروٹوکول بھی۔ آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی سی نروس تھی، زیاد سے اتنے دن بعد ملاقات ہو رہی تھی، اور اسے نگینہ آنٹی کی کئی باتیں یاد آئیں۔ سر جی، آپ فکر ہی نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ عاصم کے ساتھ مین لابی میں کھڑی تھی، دونوں کی نظر لفٹ کے بند دروازوں پر تھی۔ زیاد چند منٹ لیٹ تھا، کوئی اور ہوتا تو وہ بہت برا مانتی،
کیونکہ وہ وقت پہ پہنچتی تھی، لیکن یہ زیاد تھا، یہ طے تھا کہ کشمالہ اس کی بات کا برا نہیں مان سکتی۔ لفٹ کے دروازے حس کی آواز سے کھلے، چند افراد باہر نکلے، ان میں زیاد سلطان بھی تھا۔ اس نے اس نے سن رکھا تھا کہ بعض لوگ کسی محفل میں آتے ہیں تو اپنی شخصیت کے سحر سے چراغوں میں روشنی نہیں رہنے دیتے۔ تمام نگاہیں ان کی طرف اٹھی ہیں اور پھر واپس نہیں لوٹی۔ وہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ لفٹ سے نکلا اور دائیں بائیں چہرہ گھمایا، پھر سامنے دیکھا تو کشمالہ سے نظر ملی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس کی مسکراہٹ میں شناسائی بھی تھی اور ممنونیت بھی۔ وہ متوازن قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ وہ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا، دراز قد اور ہینڈسم۔ اس نے خاکی پینٹ پہ آدھی آستین والی نیو بلو پولو شرٹ پہن رکھی تھی، گیلے بال ایک طرف کو جمائے۔ اس کے سانولے چہرے پہ تازہ شیو کی نلاہٹ۔ اس کی نظریں کشمالہ سے ملی تو اسے لگا جیسے اس آدمی کی کمی تھی اس کی زندگی میں۔ وہ سب کچھ تھا جو وہ نہیں تھی، وہ ایک ہی چیز کے دو حصے میں جو برسوں سے دنیا کا سفر کرتے ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ کے آنے کا شکریہ کشمالہ۔ اس کے قریب آ کے اسے دیکھتے ہوئے وہ ممنونیت سے بولا۔ وہ کتنا دھیما اور شائستہ سا تھا۔ وہ نو پرابلم کہتے ہوئے تعارف کروانے لگے۔ یہ عاصم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں۔ ہائے زیاد۔ عاصم نے گرم جوشی سے ہاتھ بڑھایا۔ زیاد نے مسکرا کے اس سے ہاتھ ملایا۔ اور میں کیف جمال ہوں۔ کشمالہ چونکے بڑی، اسے تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ وہ ان سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے ان کے پیچھے چل رہا تھا، خود ہی آگے آیا اور ہاتھ بڑھایا۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی چپتی ہوئی نظریں زیاد سلطان کے اوپر جمی تھی، گویا اندر تک اتر رہی۔ زیاد نے اسی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور شائستگی سے پوچھنے لگا، آپ بھی یہاں کام کرتے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، کوئی عجیب سا تناؤ ان کے درمیان حائل تھا۔ نہیں، میں کشمالہ بی بی کے ساتھ ہوں۔ اپنا ہاتھ علیحدہ کر کے کیف پیچھے ہوا، چہرہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ زیاد، یہ کیف ہے، میرا ڈرائیور بھی اور اسسٹنٹ بھی۔ کچھ تھا جو کشمالہ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ چند لمحے پہلے تک کشمالہ اور زیاد دو تھے اور ایک دوسرے کا گمشدہ حصہ۔ اسے دو کاتوں بننا اچھا نہیں لگا۔ ڈرائیور کے لفظ پہ زیاد چونکا، پھر اس نے سر سے پیر تک ایک نظر کیف پہ ڈالی۔ کشمالہ جانتی تھی اس ایک نظر پہ وہ کیف جمال کو سکین کر رہا تھا۔ اچھا لگا آپ سے مل کے کیف۔ زیاد نے اسی رسمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی۔ کیف اب بھی نہیں مسکرایا، اسے گھورتے ہوئے دو قدم پیچھے ہو گیا۔ ہم اوپر جا کے آفس دیکھتے ہیں، کیف تم یہیں رکو، کشمالہ نے تحکم سے کہا، ساتھ ہی آنکھوں سے گھورا بھی، تو وہ وہیں رک گیا۔ عاصم انہیں لیے ایگزیکٹو لفٹ کی طرف آ گیا جہاں سے انہوں نے ٹاپ فلور پہ جانا تھا۔ وہ آگے چلنے لگا اور وہ دونوں اس کے پیچھے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ زیاد اس کے کندھے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو ساری راہداری میں پھیل گئی تھی۔ ٹھیک ہے بس۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے سے دل عجیب سا ہو جاتا تھا۔ کیا بتائیں اور کتنا بتائیں؟ امی بتا رہی تھی کہ ان کی بات ہوئی تو آنٹی کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے دھیما دھیما سا بولتا تھا، اتنا کہ اگر وہ شور میں بھی بولے تو شاید کشمالہ کو آواز نہیں آئے گی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ عمارت کے ٹاپ فلور پہ داخل ہوئے تو وہاں گہما گہمی تھی۔ ایک طرف مغربی طرز کی کافی شاپ کے نقشے پہ کیفے ٹیریا بنا تھا اور دوسری جانب جم کی طرف جاتا دروازہ تھا۔ ہر طرف روسٹ ہوئے کافی بینرز کی خوشبو پھیلی تھی۔ ہماری کو ورکنگ سپیس میں مختلف طرح کے لوگ اپنا کام کرتے ہیں۔ عاصم ان کے آگے چلتا ہوا اپنی بلڈنگ کی خصوصیات بتا رہا تھا۔ آپ کو سارا دن کافی اور چائے فری ملے گی، جتنے چاہے آرڈر کریں۔ ایک ورکنگ شفٹ میں انسان کتنی کافی پی سکتا ہے؟ 2 کپ، شاید 3 کپ۔ زیاد متاثر ہوئے بغیر بولا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے قدم بڑھا رہا۔ عاصم خاموش ہو گیا، پھر دوبارہ ہمت کی۔ جم کی ایکسس فری ہے، ہمارے پاس سوئمنگ پول بھی ہے، اس کے علاوہ میٹنگ رومز بھی ہیں۔ آپ کو کسی سے بھی ملنا ہو تو آپ اپنی مرضی کا میٹنگ روم بک کر سکتے ہیں۔ کانفرنس کے لیے ہم کانفرنس روم بھی مہیا کرتے ہیں۔ ہماری ایپ پہ جا کے آپ چند گھنٹے کے نوٹس پہ کوئی بھی کام بک کر سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ تنہائی میں سکون سے بیٹھ کے کام کرنا، طائرانہ نگاہوں سے اعتراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عاصم اب کہ واقعی خاموش ہو گیا۔ پھر وہ انہیں سیڑھیوں کے ذریعے ٹاپ سے نچلے فلور پہ لے آیا۔ کارنر پہ ایک گلاس ڈور کھولا تھا، سامنے چھوٹا سا آفس نظر آیا۔ کشمالہ نے اندر قدم رکھا
تو آنکھوں میں ستائش ابھری۔ آفس کی دیواریں گرے تھیں، جن پہ چند پینٹنگز آویزاں تھیں۔ ایک طرف سفید ورک ٹیبل اور ایگزیکٹو چیئر رکھی تھی، دوسری جانب کسی مہمان کو نبھانے کے لیے کرسی رکھی تھی۔ دیوار پہ چند کیبنٹس بنی تھی اور دروازے کے مقابل دیوار پہ مستطیل کھڑکی نصب تھی۔ عاصم نے کھڑکی کے بلائنڈز اوپر کیے تو سورج کی روشنی سارے کمرے میں منور کر دیا۔ وہ ایک مغربی ممالک کے جیسا چھوٹا اور کوزی سا آفس تھا۔ زیاد آگے بڑھا اور کھڑکی سے نیچے جھانکنے لگا۔ آپ کو صرف آفس کے ماہانہ چارجز پے کرنے ہوں گے۔ چائے کافی کے علاوہ اے سی اور انٹرنیٹ بھی فری ہے، جتنا چاہے استعمال کریں۔ عاصم فخر سے بتانے لگا۔ اوقات کی بھی پابندی نہیں، بلڈنگ 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے، آپ جب چاہیں آئیں۔ بلڈنگ میں داخلے کے لیے آپ کا ایک سمارٹ کارڈ ہوگا، اس کو سوائپ کر کے آپ داخل ہوں گے۔ اور ہاں، آپ کے آفس کی چابی صرف آپ کے پاس ہوگی۔ پرائیویسی اور سیکیورٹی کا یہاں پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ کشمالہ مسکرا دی۔ آصف نے اتنا اچھا سسٹم بنا رکھا تھا، وہ گلبرگ میں ایسی 2 عمارتیں یوں ہی تو نہیں چلا رہا تھا۔ اسے واقعی عاصم پہ فخر ہوا۔ پھر کیسا لگا آپ کو یہ آفس؟ عاصم نے کھنکار کے پوچھا۔ زیاد کھڑکی کے نیچے جھانک رہا تھا۔ اس سائٹ کا ویو کافی ڈسٹیسٹفل ہے۔ دیکھیں یہاں سے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور کچرے کے ڈرم نظر آ رہے ہیں۔ ہم سڑک کے اس حصے کو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو انتظامیہ والوں کے مسئلے ہیں، یہ ہماری جگہ نہیں ہے نا۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس ویو نے آفس کی خوبصورتی خراب کر دی ہے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اب گردن اوپر نیچے گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ کشمالہ کی مسکراہٹ مدھم پڑنے لگی، وہ خاموشی سے ایگزیکٹو چیئر پہ آ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اب وہ بغور زیاد کو آفس کا معائنہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دیواروں کے کونوں میں سیم بھی لگی ہوئی تھی، اور چند ہفتوں میں یہ پینٹ اکھڑنے لگے گا۔ آپ نے لائٹنگ بھی کم کر دی ہے۔ زیاد نے سوئچ بورڈ کے بٹن دبا کے شاید مزید بتیاں جل جائیں، لیکن چھت کی سپاٹ لائٹس بس اتنی ہی تھی۔ میں لکھاری آدمی ہوں عاصم، مجھے جگہ ایسی چاہیے تھی جو مجھے کیوریوسٹی میں مدد دے، نہ کہ مجھے گھٹا گھٹا سا محسوس کروا دیے، جیسے یہ دیواریں۔ یہ بہت ڈارک ہے۔ وہ مایوسی سے گردن اٹھائے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یوں ویو بھی ایسا نہیں ہے جو ذہن میں فریش کرے۔ پھر عاصم کو دیکھا اور رسمی مسکرایا۔ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا، تھینکس۔ عاصم کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں شکریہ ادا کیا اور میں کافی بھجواتا ہوں کہہ کر باہر چلا گیا۔ اب کہ زیاد نے اسے دیکھا، فیروزی لباس والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی بجھی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی۔ آپ گلٹی کیوں فیل کر رہی ہیں؟ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اور پھر میں نے اس جگہ کو ریجیکٹ نہیں کیا، بس اتنا کہا ہے کہ سوچوں گا۔ وہ کھڑکی سے ہٹا اور کشمالہ کے سامنے والی کھڑکی والی کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ میں اصل میں کچھ بہتر کی توقع کر رہا تھا، مگر ابھی عاصم کو اس بلڈنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ خیر وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا۔ مجھے یہ آفس آپ کی رائٹنگ کے لحاظ سے مناسب لگا تھا۔ اس نے یہ مناسب کہا کہ اگر ماں بیمار نہ ہوتی تو یہی آفس لے لیتی، وہ اسی لیے اپنے نئے کام کا آغاز کرتی۔ اسے تو یہ سارے مسائل نظر نہیں آئے تھے، کیونکہ کیا وہ چیز کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی؟ آپ یہ جگہ پہلے دیکھ چکی تھی؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ ابھی دیکھی ہے، اور آپ نے ہر بات میں اس کو فیصلہ دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے بارے میں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ آپ دوسروں کو بہت جلد چانس دیتی ہیں، اعتبار بھی کر لیتی ہیں۔ میں ایسے فیصلے نہیں کرتا، میں وقت لیتا ہوں اور سوچ سمجھ کے تمام زاویوں سے کسی چیز کو پرکھتا ہوں۔ کچھ تھا جو دروازے کی درز سے رینگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کے درمیان حائل ہو گیا، ایک بد دلی کا احساس جس نے ٹھنڈا کر دیا۔ میں وائبس پہ چلتی ہوں زیاد۔ کنٹرول چیئر پہ بیٹھی لڑکی نے کندھے اچکائے۔ اگر میری گٹ فیلنگ یہ کہے کہ یہ کام درست ہے تو اسے میں کر لیتی ہوں۔ گٹ فیلنگ ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ مثلاً میرے آفس میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی، وہ یاد کر کے بتانے لگا، وہاں دبئی میں اس نے اپنے مالی مسائل کا ذکر اتنے اندوہناک انداز میں کیا کہ میں متاثر ہو گیا، اور شاید میں اسے جاب دے دیتا، لیکن پھر میں نے سوچنے کے لیے وقت لیا۔ بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے حالات ایسے نہیں تھے جیسا نقشہ وہ کھینچ رہی تھی۔
میں ہوتی تو اس کے لیے آفس میں جگہ بنا دیتی اور اس کو نوکری دے دیتی، کیونکہ میری ماں کہتی ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کرتا ہے۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا، کچھ تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا زیاد مسکرایا۔ وہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کو جاب دے دیتی ہیں۔ کشمالہ نے گہری سانس لی۔ اب کہ وہ بولی تو انداز قدرے سخت تھا۔ آپ کا اشارہ میرے ڈرائیور کی طرف ہے غالباً۔ وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس نے 1 سال پہلے ایک کمپنی بنائی تھی جو فلاپ ہو گئی تھی اور وہ تب سے بے روزگار اور مقروض تھا۔ میری جاب سے اس کے قرضے نہیں اتریں گے لیکن کم از کم وہ کسی قابل تو ہو جائے گا۔ آپ مہربان دل کی مالک ہیں، اس لیے کسی نے آپ کے پاس آ کے اپنی مالی مجبوریوں کا ذکر کیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ وہ مسکرایا جیسے بڑا کسی بچے کی بات پہ مسکراتا ہے۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا ایسے نوجوان کو جاب نہ دیتے؟ وہ کرسی پہ آگے ہوئی اور آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے۔ نہیں، میں اس نوجوان کو جاب بالکل نہ دیتا۔ زیاد نے شانے اچکائے۔ کیونکہ میں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں۔ مثلاً آپ کا ڈرائیور اسسٹنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر 1 سال سے قرضے ہیں۔ انٹرسٹنگ، مگر آئی فون کا جو ماڈل اس کے ہاتھ میں تھا وہ ابھی ستمبر میں ریلیز ہوا ہے۔ ایک قرضوں کا شکار آدمی 6,000 درہم 3 لاکھ روپے کا فون اٹھا کے نہیں گھومتا، نہ ہی وہ ٹام فورڈ کے جوتے پہنتا ہے۔ سرمئی داروں والے آفس میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں اپنے اچھے برے کی پہچان کر سکتی ہوں۔ میرا ڈرائیور چاہے مہنگا فون اٹھائے، چاہے ڈیزائنر جوتے پہنے، اگر وہ میرا کام ٹھیک کر رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ برا مان گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زیاد کے چہرے پہ معذرتی تاثر ابھرا۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا، کبھی کبھی کسی کی نصیحت سن لینی چاہیے کشمالہ، یہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے۔ زیاد سلطان کے گہرے مشاہدے کی وہ صلاحیت جو اسے اس دن متاثر کر گئی تھی آج شدید بری لگی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ کیا آپ کو مزید یہاں کچھ دیکھنا ہے؟ وہ گھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سبز آنکھیں اب بے تاثر تھیں، وہ پیشانی پہ شکنیں تھیں۔ زیاد بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں بھی چلتا ہوں، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ مل سکیں گے۔ پھر وہ رکا نہیں، اس کافی کے لیے بھی نہیں جو عاصم بھجوانا بھول گیا تھا غالباً۔ سر کے خم سے اسے خدا حافظ کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کشمالہ نے اسے لفٹ کے دروازوں کے پیچھے گم ہوتے ہوئے دیکھا تو واپس بیٹھ گئی۔ کونیاں میز پہ بجھا دی اور چہرہ ایک بازو پہ رکھ دیا۔ میز پہ گرد کی ہلکی سی تہہ تھی۔ اس نے اس پہ انگلی سے لکیر کھینچی، دستک پہ نظریں اٹھائیں۔ کیف چوکھٹ پہ کھڑا تھا، وہ ٹال اور ڈارک کہاں چلا گیا۔ وہ میز کی سطح پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ آپ اپسٹ ہیں؟ غور سے کشمالہ کا چہرہ دیکھا۔ کچھ سوچ رہی ہوں۔ وہ انگلی سے گرد پہ چند حروف لکھ رہی تھی۔ MALA۔ کیا؟ وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ جاگرز کی کینچی بنا لی۔ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ایسے کھڑا ہوتا تھا، سینے پہ بازو لپیٹے، ایک جوتا دوسرے کے آگے رکھے۔ کیف، اس جگہ میں تمہیں کیا کیا خامیاں نظر آتی ہیں؟ بہت سی، گنواؤں؟ کشمالہ نے تھک کے اسے دیکھا۔ وہ عاصم کی کامیابی پہ خوش تھی اور یہاں سب کی خامیاں نظر آتی تھی۔ کو ورکنگ اسپیسز میں ڈیسک کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ ہر ورکر کو اپنی پرائیویسی ملے، کیونکہ یہ اسپیسز ہمیشہ تب فلاپ ہوتی ہیں جب ورکرز خاموشی سے کام نہیں کر سکتے۔ لوگ یہاں جس سکون کی تلاش میں آتے ہیں ان کو وہ ملنا چاہیے، ورنہ وہ گھر میں ہی نہ کام کر لیں۔ وہ واقعی انگلیوں پہ گنوا رہا تھا۔ دوسرا، تمام ہالز میں آرکیٹیکچر کی تھوڑی سی غلطی ہے، بہت سی جگہ ڈیکور میں ضائع کی گئی ہے، بالخصوص کونے، وہاں بہت کوزی سے کارنرز بنائے جا سکتے تھے۔ کشمالہ نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا، پھر لائٹننگ کو، پھر گرے دیواروں کو۔ کیف نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اور اس پوری بلڈنگ میں ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ مسکرایا۔ پودوں کی، ہے نا؟ وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ ساری بددلی اور کلفت دور ہونے لگی۔ جیسا کہ آپ کہتی ہیں کشمالہ بی بی، رنگوں کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ سبز رنگ تو پوری لغت ہے، یہ کریٹیوٹی کا رنگ ہے، یہ ذہن کو فریش کر کے اس میں نت نئے آئیڈیاز ڈالتا ہے۔ عاصم کو صرف ایک مشورہ دے کہ بلڈنگ پہ پودے اور سبز رنگ کا اضافہ کر دے۔ اور یہ آفس، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی، یہ کیسا ہے؟ جنت ہے۔ لاہور میں کارنر آفس، وہ بھی اس قیمت پہ کہاں ملتا ہے؟ میرے پاس پیسے ہوتے تو فوراً اس جگہ کو لے لیتا۔ تمہیں کم روشنی یا باہر کے منظر سے مسئلہ نہ ہوتا؟ وہ ہنس دیا۔ گال کا گڑا واضح ہوا۔ میں نے لیپ ٹاپ پہ سر جھکا کے کام کرنا ہے، سوئی میں دھاگا نہیں ڈالنا، اوپر سے چائے کافی فری ہے، ایک انسان دن میں 2-3 کپ ہی پی سکتا ہے، کیا فائدہ؟ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جنہیں خود کو روز بستر سے نکال کے کام پہ آنے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں، ان کے سر پہ کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا۔ ایسے میں کو ورکنگ سپیس میں فری کافی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کے پاس کام پہ آنے کا بہانہ ہو، لگژری کو انجوائے کرنے کا دل چاہیے، ورنہ کوئی کافی یا چائے کا بھوکا نہیں ہوتا۔ اور آپ اتنی منفی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ 2-4
आर्किटेक्ट की गलतियां तो हर बिल्डिंग में होती हैं, मगर आसिम इस जगह को अच्छा मैनेज कर रहा है। कुछ नहीं, घर चलो, माँ अकेली होंगी। वो हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। वो आसिम से नहीं मिलना चाहती थी, अजीब शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। जाते जाते रुक के कैफ को देखा, फिर नजरें उसके हाथों पे में पकड़े फोन तक गई। उसके जूते यकीनन रेप्लिका नकल थे, लेकिन फोन असली था। उसने पहले नोट क्यों नहीं किया? तुम तो कह रहे थे कि तुम पे 1 साल से कर्जे कर्जे हैं, फिर आईफोन का ये नया मॉडल कैसे खरीदा? कैफ कैफ ना घबराया, ना परेशान हुआ, हल्के से शाने उचका दिए। मैंने कब कहा मैंने खरीदा है, गिफ्ट मिला है। इतने महंगे गिफ्ट कौन दे सकता है? एक लड़की ने दिया था। अमीर लड़कियां महंगे तोहफे देती हैं, सब आपकी तरह नहीं होती जो सिर्फ तनख्वाह दे। वो भी लेट। कशमाला ने घूर के उसे देखा। वो आगे बढ़ गई। उसकी हील की आवाज सारे कॉरिडोर में गूंजती गई। कैफ ने सीने में तेज सांस खारिज की, कोफ से उसको फोन को देखा और नफी में सर हिलाया। वो कितना कुछ छुपाएगा इससे। चलिए जी, अब हम अपनी माला की इस एपिसोड 6 को एंड करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हम रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ हम देख रहे हैं। स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आप सब लोगों को भी आ रहा होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।